बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी हालात है उसको यकीनन हम देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार है। पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों को हम देख रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कभी बहुत बेहतर हो रही है और कभी जो है वो बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MPA मोहतरमा सादिया सुहेल राना साहिबा। बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल साहिबा, आपने ज्वाइन किया। सादिया साहिबा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमें पिछले कुछ अरसे से कोई स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, और अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह से ना सिर्फ भारत से जंग जीती बल्कि दुनिया पूरी में अपना मकाम पैदा किया। और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कि उन्होंने जिस तरीके से इस सारी सिचुएशन को टैकल किया, और तमाम जो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सियासी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट कर रहे थे। तो आप जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसको कैसे देखती हैं? और क्या, क्योंकि आपके जिन्नात भी बहुत कुछ बताते हैं तो उन जिन्नात से भी कोई यकीनन आप मशवरा करती होंगी कि वो क्या देख रहे हैं इस हवाले से, तो क्या देख रही हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर? सबसे पहले तो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू कौसर, तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। हमारा बड़ा पुराना साथ है। अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो है, और आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया पाकिस्तानी अफवाज का और जो भी सिनेरियो रहा जंग का, मेरे ख्याल में जंग एक ऐसा एक कि इंडिया का हमेशा से एक बुज़दिलाना तरीक़ेकार रहता है। वो हमेशा रात के अंधेरे में ही करते हैं वार, और सिविलियंस को जिस तरह टारगेट किया, एक तो मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। लेकिन एक बात है कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जब भी कभी ऐसा दुश्मन ने अंधेरे में वार किया हो या जिस तरह की बुज़दिली दिखाई हो, हमारी फोर्सेस, खा वो एयरफोर्स हो, नेवल हो, फ़ौज हो और आर्मी हो, उसने अपना किरदार बड़ा ज़बरदस्त निभाया। और हमारी फ़ज़ाइया ने तो जो मार्के मारे हैं वो तो दुनिया ने देखे। और अल्लाह का शुक्र है, ये मोदी साहब अपनी सियासत बचाने के चक्कर में जो जंग का इन्होंने किया, वो उनको अपने मुँह ही की खानी पड़ी, बल्कि और वो उनको ज़िल्लत और जो है गुमराही उनके हिस्से में आई है, और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे मौके पे जो मुल्क एक ख़तरे से दो चार था, बहरहाल दोनों एटमी ताकत हैं, और बज़ाहिर भारत जो है हुजम में और फ़ौज के एतबार से बहुत बड़ा है हमारे से, माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन जो जज्बा एक मुसलमान में होता है जंग का, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम ने उस टाइम अपने अफवाज के साथ खड़ा होके जो किसी भी बाज़मीर कौम को करना चाहिए वो किया। अगर ये, लेकिन मैं जंग में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी वो ये थी कि पाक फ़ौज तो हर जगह नज़र आ रही थी, उसका पता चल रहा था कि वो मौजूद है, और उससे हमें एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी था। अल्लाह के बाद ज़मीन पर एक आपकी आर्म फोर्सेस और आपकी फ़िज़ा भी वो सिक्योर किए बैठे थे, समुंदरों को भी पैरादारी कर रहे थे, सरहदों पे भी खड़े थे। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मुझे कोई इसमें अहम रोल नज़र नहीं आया। सॉरी टू से, मैं इससे करूँगी कहीं भी जिस तरह खुल के उनको सामने और एक एतमाद देना चाहिए था, हमारी अफवाज ने तो अवाम को बहुत एतमाद दिया, हौसला दिया, हिम्मत दी। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे इस लिहाज से गवर्नमेंट लेवल पे ये वीक नज़र आया। वहाँ पे थोड़ा धड़ल्लेदार एक दिलेर लीडर की कमी महसूस हुई। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि अब समझ लेना चाहिए, जब मुल्क की सालमियत पे बात हो ना, तो फिर पॉलिटिक्स एक बहुत छोटी चीज़ रह जाती है मुल्क की सालमियत के आगे, मुल्क की बका की आदत। अच्छा, ये आपका एक बुज़दिल डरपोक दुश्मन है, और मोदी जैसे माइंडसेट के लोग अगर आएंगे तो इस तरह के ख़तरात, जैसे पानी को रोकने का, और जिस तरह उन्होंने वन वे डिसाइड कर लिया कि, और सिविलियन पे अटैक्स, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारा एक पॉलिटिकल जो सर्कल है वो बहुत अच्छे से चलकर एक ऐसी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट। आपने कहा कि पॉलिटिकल उस तरह की प्रेजेंस हमें नज़र नहीं आई, जबकि देखा जाए तो
میرے خیال سے جتنا انالیسز ہمارا ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ فوج ظاہر ہے کیونکہ فرنٹ فٹ پہ فوج نے اپنا رول پلے کرنا تھا، لیکن ساتھ ہماری پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ جو بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ ظاہر پارٹی کی نہیں ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز اپنا کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کر رہے تھے. اور اسپیشلی جو ایک ڈس انفارمیشن کریٹ کی گئی انڈیا کی طرف سے میڈیا کے تھرو، اور یوں شو کیا گیا کہ جیسے لاہور میں بھی کوئی سمندر ہے جس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے، تو وہی نا جغرافیہ بدل دیا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی عطا تارڑ صاحب نے ایک پورا سیل بنایا ہوا تھا کہ جو اس ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر رہا تھا، جو ایک میرے خیال سے ایک بہتر ہے، کیونکہ آج کل جو جنگ ہے آپ کو پتا وہ نیریٹو کی زیادہ ہے، وہ ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کی زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ جسٹ آپ نے چلے فوج نے، ایئر فورس نے، نیوی نے، انہوں نے اپنا کام لڑائی والا تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب آپ کے جو آپ کے پاس ماشاء اللہ بڑا علم ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا، اور بہت ساری چیزیں، فیوچر تو ظاہر اللہ حالات بہتر جانتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو آپ کے پاس ایک صلاحیت ہے اس کے مطابق کوئی لگ رہا ہے کہ مودی کو دوبارہ اس طرح کی شرارت کرنے جائے گا پاکستان کے ساتھ، یا چیزیں اب سیٹل ہو جائیں گی؟ دیکھیے مودی کو جتنا زیادہ تذلیل اس تمام سیناریو میں ملی ہے، جو کہ وہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے خاص ان علاقوں پہ فوکس کرتا ہے، وہ گجرات ہو گیا یا ایک دو اس طرح کے جہاں پہ ہندو ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ. لیکن باقی تمام جو اس کا انڈیا جو ہندوستان ہے وہاں کے لوگ جنگ نہیں چاہتے، پاکستان کے لوگ بھی جنگ نہیں چاہتے. دیکھیں کسی کو نہیں، اب جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کو اپنے بچوں کی سلامتی، پرامن ماحول، کام کے مواقع، اپنی زندگی کو، جنگ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی، نہ ہمیں نہ انڈیا کو. وہ اس طرح کی حماقت ایک کر چکا ہے. میرا خیال میں جو منہ توڑ اس کو جواب ملا ہے، جیسے اس کے دانت کھٹے ہوئے ہیں، اس کو یہ ہمت تو نہیں کرنی چاہیے. ستاروں کے حساب سے بھی جو ہے وہ یہ کوشش اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے کر سکتا ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں. اب وہ آئے گا، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اور پھر انٹرنیشنلی بھی اس نے دیکھ لیا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ انٹرنیشنلی اس کو بہت سپورٹ ملے گی، لیکن پاکستان کی اس ٹائم جو خارجہ پالیسی اپنائی گئی، جس طرح اپنے تعلقات کو استعمال کیا گیا، جا کے ملا گیا، وہ ایک، میں اس گورنمنٹ کو بھی اس کا دوں گی کہ وہ ایک اچھا عمل تھا. پرائم منسٹر کا اپنے چیف کے ساتھ جا کے مختلف اپنے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو ملنا، یہ ایک اچھی خارجہ پالیسی ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آئی بلیو کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں، تنقید برائے تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک اچھا تھا. انڈیا تنہا رہ گیا اس حوالے سے، کیونکہ انڈیا کو ان لوگوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا جس سے ان کو بڑی امیدیں تھیں. اور پھر چائنا نے اس موقع پہ دکھایا کہ وہ ایک سچا دوست ہے. امریکہ کا بھی رول رہا دونوں طرف، لیکن چائنا کا رول بہت کھل کے سامنے آیا. اب ہمیں بھی آسانی ہوئی ہے اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کی. ایون بنگلہ دیش نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا. اب ہمیں اپنے ان تمام ممالک سے، اپنے ہمسایہ ممالک سے، میں سمجھتی ہوں انڈیا سے بھی خارجہ تعلقات، خارجہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو کشمیر کا معاملہ ہے، جو ہمارے متنازع علاقے ہیں، ان پہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ کو 100 سال بھی آپ جنگ کر لینا، آخری میں آپ کو ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑتا ہے. تو واحد اتنے دنیا، اتنے اب 50 سویلینز کی جان گئی، ادھر بھی گئی ادھر بھی گئی ہوگی، مرا تو انسان ہی ہے نا. اچھا سعدیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے تھے اس وقت بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہیٹریڈ پھیلا رہے تھے پاکستانی فوج کے حوالے سے، اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ ایک یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انڈین فوج کے ترجمان ہیں. اور اس میں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ پاکستان کی سالمیت کی بات آئے، جس طرح آپ نے خود بھی کہا، تو اس وقت آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی آپ کا نظریہ ہے، شاید اس کو پیچھے رہنا چاہیے اور سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کی بات کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ خود بھی پولیٹیکل ورکر، بڑی ایکٹیولی کئی سالوں سے جو ہے وہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز. دیکھیے اگر اللہ اور رسول کے بعد پہلی محبت آپ کا وطن ہے،
اور آپ اگر اپنے وطن سے وفادار نہیں ہیں نا تو پھر آپ کسی سے وفادار نہیں ہیں. اپنی ایسے موقع پہ جب جنگ چھڑی ہو اس میں آپ کو اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں ہمارے بظاہر ہزار اختلافات ہوں اپنی مخالف سیاسی پارٹیوں سے چیزوں سے, اس موقع پہ ہمیں دشمن کو یہ بتانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں, کیونکہ کوئی چیز بھی ہمارے ملک سے بالاتر نہیں ہے, نہ ہی ہماری سیاست نہ ہی باہمی اختلاف رائے ہونا ایک نارمل چیز ہے. لیکن ایسے موقع پہ جن لوگوں نے اس طرح کی انتشار پھیلایا یا جس طرح کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا ان چیزوں میں, اس کو موقع دیا کہ وہ بات کر سکے, ان کے چینلز نے تو ویسے بھی انتہا کی ہوئی تھی جو غلط قسم کی خبریں اور اس کی دینے کی, تو انہوں نے تو جو کامن سینس ہے نا ایک عام آدمی کی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, مطلب انہوں نے تو حدیں ساری ختم کر دی. لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اگر ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کوئی بھی ملک آپ کو نکال سکتا ہے, پناہ تو آپ کو پاکستان نہیں دینی ہے, آنا تو آپ نے اسی ملک میں, ہماری جڑیں تو اسی ملک میں ہیں, اور پاکستان کی سلامتی سے ہماری سلامتی منسلک ہے. پاکستان سے علیحدہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج تمہاری اور میری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے, ورنہ ہمیں کون جانتا ہماری کیا حیثیت ہوتی. دیکھ لیں جن ملکوں میں آزادی نہیں ہوتی, جو اپنے ملک میں نہیں بیٹھے ہوتے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور یہ ملک ہمارا بہت بڑے مقصد کے لیے بنا, اور یہ کسی بھی کی ذاتی چھوٹی موٹی خواہش کی بنا پہ اس کو نقصان دینا ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. پروسیس میں دیکھا جائے تو اس وقت کے آرمی چیف اور آج کے فیلڈ مارشل جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اس ساری چیز کو, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس سے چند دن قبل جب اوورسیز کنونشن ہوا اسلام آباد کے اندر, تو آرمی چیف کی ایک اسپیچ تھی جس میں بڑا کلیئر میسج تھا دنیا کو, اور جو پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا انہوں نے اس کے اوپر نعرہ بھی لگایا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ سچویشن بلڈ ہوئی, اور ایک واقعی میں ایک پروفیشنل فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک نظر آیا کہ انہوں نے پرفارم کیا, وہی آرمی چیف وہی فیلڈ مارشل جس کو کچھ سیاسی جماعتیں بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی تھیں پچھلے کئی سالوں سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں اس چیز کے ہمیشہ سے خلاف ہوں, ہمیں ریاست کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیے اس چیز سے نقصان کیا ہوتا ہے, نقصان یہ ہوتا ہے آپ اپنے ملک سے جتنے بھی مخلص ہیں, فائدہ ہمیشہ کوئی تیسری طاقت اٹھا لیتی ہے. میرے خیال میں ہم اپنی افواج جو زمین پہ بھی ہماری حفاظت کر رہی ہے, آسمانوں میں ہماری ایئر فورس, سمندروں پہ ہماری نیوی, یہ وہ لوگ ہیں جو شہادتیں دیتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم اتنے اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے پورے ملک کی سلامتی کا باعث اللہ کے بعد ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں کو سیاست سے باہر ہی رکھنا چاہیے, اور ذاتی اختلافات آپ کے پولیٹیکل ٹو پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے, اور وہ ہیں بھی آپ کے ہوتے ہیں, آپ کے پالیسی کے اختلافات, اچھا کسی ادارے سے بھی پالیسی کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ اس سے بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اب کلچر ختم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان اداروں کو اس طرح کی بحث میں شامل کریں, اور بہرحال میں سمجھتی ہوں اب یہ بادل جھٹ جانے چاہیے, سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اس جنگ نے ہمیں بہت سے لیسن دیے ہیں اور بہت سی آنکھیں بھی کھولی ہیں کہ ریالٹی کیا ہے, اور ہمیں اکٹھا بیٹھنا اور ملک کی بقا کے لیے مل کر کام کرنا ہم سب کی ضرورت ہے, خواہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو خواہ وہ فورسز ہو. اچھا کچھ عامل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا ایک پیٹریوٹزم جو ہے وہ شاید اس طرح کا ہے, بلکہ یقیناً اس طرح کا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک رائٹ لیڈر ان دا فورسز جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ملا ہے. کیونکہ بہت ساری آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں, اس کے اندر ہماری فوج نے ہی وہ ختم کرنا ہے, اور جب تک وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے, جو پراکسیز چل رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر, بلوچستان دیکھ لیں, بہت سی جگہوں کے اندر, تو پاکستان کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانے میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کا ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ کچھ عامل بتا رہے ہیں کہ وہ ہوگا. تو آپ بھی کیونکہ اس طرح کے نالج رکھتی ہیں, تو آپ کے خیال سے کیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اس حوالے سے؟ بالکل ہے,
پاکستان انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد پاکستان کا وہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. آپ پاکستان کو انشاءاللہ بہت عزت والی جگہ پہ ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا تنزلی کا جو مشکلات کا ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. اب انشاءاللہ چند ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اللہ کی حکم پہ اللہ کی رحمت سے جو اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. اس میں پولیٹیکل لیڈر بھی وہ شامل ہوں گے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے افواج کا رول بہت کلیدی رول ہوتا ہے کسی ملک کی بقا کے لیے, اور اگر اس کا چیف آپ کے ملک سے وفادار ہو محبت کرتا ہو. ویسے ہماری فورسز کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک یا فیلڈ مارشل تک یا جو بھی ہیڈ ہے چیف تک, ان سب میں پہلا ان کی بنیاد خمیر وفاداری سے بنتا ہے, تو پھر وہ یہاں تک پہنچتے ہیں. اور یہ ملک سے وہ سب دیکھیں, سب سے بڑی قیمتی چیز آپ کے پاس جان ہوتی ہے. اگر وہ ہر وقت آپ ہمارے شہزادوں کی جو شہادتیں جنہوں نے نوش کی ہیں ان ماؤں کے کلیجوں سے تو الگ پوچھیے, ان کی ویڈیوز کتنے کی آئی ہیں اور وہ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں ماں میں جا رہا ہوں, اگر میں شہید ہوں تو آپ نے ہنس کے مجھے ریسیو کرنا ہے. یہ جذبہ جو ہے نا, دیکھا ہوگا وہ جو وصیت پہ سائن کر رہے ہیں یار, وہ جو آپریشن تھا اس پہ جیسے وہ وصیت پہ سائن کر کے گئے ہیں, ایک بھینگا ماں میرا کلیجہ ہل گیا تھا. یہ کوئی دس از ناٹ جوک. کوئی اپنی زندگی ہنسی خوشی آپ کے لیے ہمارے لیے قربان کرنے کو تیار ہے, ہم ان کی وفاداری پہ تو حرف اٹھا ہی نہیں سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری افواج جو ہے وہ کلیدی رول ادا کرتی ہیں اور وہ ترقی میں کریں گی بھی. یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور انشاءاللہ اور بہت سے اچھے لوگ وہ بھی سامنے آئیں گے جو پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے, کیونکہ پاکستان کو اللہ نے بڑے مقصد کے لیے بنایا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حجم میں بڑے بھی ہوں, انڈیا ہو, کوئی بھی ہو, لیکن پاکستان سے اللہ نے بہت ہی بہترین